Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. हमने अब तक टोटल 57 पॉइंट्स देखे हैं क़यामत की निशानी के बारे में, तो चलिए इस वीडियो में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारी वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 58. मर्द कम और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी, ज़िनाकारी आम होगी, शराब बाकसरत पिए जाएगी, आदमी थोड़े और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, हत्ता कि 50 औरतों के लिए एक आदमी ही निगरान होगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़रूर लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि एक शख्स सोना लेकर सदका करने निकलेगा, लेकिन कोई इसे लेने वाला नहीं मिलेगा. और ये भी होगा कि एक मर्द की पनाह में 40-40 औरतें हो जाएंगी, क्योंकि मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत हो जाएगी. नोट: मर्दों की इंतहाई किल्लत और औरतों की कसरत क़यामत की एक निशानी है. मज़कूरा निशानी ताहाल ज़ाहिर नहीं हुई है. मज़कूरा निशानी के ज़ाहुर की दो सूरतें नुमायां तौर पर समझ आती हैं. एक और तो ये है कि क़यामत से पहले कौनरेज़ जंगों का सिलसिला शुरू होगा, जिसके नतीजे में मर्दों के एक बड़ी तादाद जंगों में शिरकत की वजह से मकतूल हो जाएगी और बचने वाले मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा होंगी. दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि औरतों की शराब पैदाइश बनिस्बत मर्दों के बहुत बढ़ जाए और मज़कूरा पेशगोई से दोचार होना पड़े. यहाँ 40 या 50 औरतों पे निगरान से मुराद किसी आदमी की बीवियाँ नहीं बल्कि दूसरे रिश्तेदार हैं. 59. मिस्र, शाम और इराक़ अपने पैमाने और ख़ज़ाने रोक लेंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुल्क इराक़ अपना दिरहम और काफ़िज़ रोक लेगा, मुल्क शाम अपना मादी मद और दिनार रोक लेगा, मुल्क मिस्र अपना अरदाब और दिनार रोक लेगा, और तुम इसी हालत पे लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज़ किया था. तुम इसी हालत पे लौट जाओगे जिससे तुम शुरू हुए थे, और तुम इसी हाल पे लौट जाओगे जिससे शुरू हुए थे. नोट: मिस्र, शाम और इराक़ का अपने पैमाने और ख़ज़ाने रोक लेना क़यामत की एक निशानी है. दिरहम चांदी के और दिनार सोने के सिक्के हुआ करते थे, जिन्हें बतौर नकदी इस्तेमाल किया जाता था. काफ़िज़, मदी और अरदब मज़कूरा इलाक़ों के मारूफ़ पैमाने थे, जिन्हें वो बै और शारा में इस्तेमाल किया करते थे. पहले ये ममालिक रूम और ईरान के बागज़ार थे, फिर इस्लाम के गालबे और फताहत के बाद खिलाफत इस्लामिया के दायरे में दाखिल हो गए थे. मिस्र, शाम और इराक़ अपने पैमाने और ख़ज़ाने रोक लेंगे. इसके मफ़हूम की तायीन में अहले इल्म के कई अक़वाल हैं. मसलन इन मुल्कों में इस्लाम फैल जाएगा और जाज़िया मौक़ूफ़ हो जाएगा. इन ममालिक के सरदार व हकीम खुद सर और बागी होकर अदायगी जाज़िया से इनकार कर देंगे. इन ममालिक में इर्तादत फैल जाएगी और लोग ज़कात देने से इनकार कर देंगे. इन इलाक़ों में खूब फितना फसाद और कश्त खून होगा कि मुसलमानों का मरकज़ इनसे फ़ायदा ना उठा सकेगा. कुफ़र इन इलाक़ों पर गालिब आ जाएगा और मुसलमानों की हुकूमतें टूट जाएंगी. 60. मौत की तमन्ना की जाएगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि एक आदमी दूसरे की कब्र से गुज़रेगा तो कहेगा, काश इसके जगह मैं कब्र में होता.
حدیث پاک کی مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی قبر سے گزرے گا اور اس پر لیٹ کر کہے گا، کاش میں اس قبر میں ہوتا، اور اس وقت دین آزمائش کا نام ہوگا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آدمی کہے گا، کاش میں اس قبر کی جگہ ہوتا، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شدید محبت ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کے خروج کی تمنا کریں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ انہیں اس وقت شدید مصائب و عالم کا سامنا ہوگا، اس لیے وہ تمنا کریں گے کہ دجال نکلے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کر اسے قتل کرے اور آزمائشوں سے جان خالصی ہو۔ نوٹ: لوگوں کا موت کی تمنا کرنا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع کیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو شاید وہ مزید اچھا عمل انجام دے گا، اور اگر وہ برا ہے تو شدید توبہ کر لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک روایت میں ہے، تم میں سے کوئی شخص موت آنے سے پہلے اس کی تمنا نہ کرے اور نہ ہی موت کی دعا مانگے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک روایت میں ہے، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو پھر بھی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر مجبوراً کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس طرح کہہ لے، الہی جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اٹھا لے۔ خودکشی بھی حرام ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ موجودہ دور میں بے شمار ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو قصداً یا بلا قصداً و ارادہ موت کی تمنا کرتے ہیں، موت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں موت کی تمنا یا دعا مانگنا ہے، مگر قبل از قیامت لوگ باری سنجیدگی سے موت کی تمنا کریں گے۔ اس کا ایک مفہوم تو واضح ہے کہ جس طرح جھوٹ، قتل، فحاشی اور دوسری برائیوں سے روکا گیا مگر قیامت سے پہلے ان کا وقوع عام ہو جائے گا، اسی طرح موت کی تمنا و خواہش سے روکا گیا ہے مگر قرب قیامت کے وقت لا محالہ اس کا وقوع عام ہوگا۔ دوسرے مفہوم یہ ہے کہ فتنے اس قدر تیزی سے حملہ ور ہوں گے کہ موت کے سوا بچوں کی صورت نہیں ہوگی، شہادت کی دعا اس سے مستثنیٰ ہے۔ 61 بیت اللہ پر چڑھائی کرنے والا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخری تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شروع سے آخری تک سارے کے سارے کیوں دھسا دیے جائیں گے، حالانکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکر والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، شروع سے آخر تک سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ہر کوئی اٹھایا جائے گا۔ اس بات کا مفہوم ہے، عبید اللہ بن قبطیہ سے مروی ہے کہ حارث بن رابعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس لشکر کے متعلق دریافت کیا جو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کے حاکم تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک آدمی بیت اللہ میں پناہ لے گا، یعنی امام مہدی، تو ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ لشکر بیدا نامی
جگہ پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زبردستی سے اس لشکر کے ساتھ مجبور ہو کر شامل ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی لشکر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا مگر روز قیامت اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ابو ظفر راوی حدیث فرماتے ہیں کہ بیدہ مدینے کا ایک میدان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس لشکر میں صرف ایک آدمی کی جان بخشی ہوگی جو لوگوں کو ان کی ہلاکت کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ جو قلیل تعداد اور قلیل ہتھیار ہوں گے وہ اس بیت اللہ میں پناہ لیں گے، ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو ایک میدان بیدہ میں دھنسا دیا جائے گا۔ یوسف راوی حدیث نے کہا آج کل شام والے مکہ والوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی حجاج بن یوسف کا لشکر جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے آتا تھا۔ عبداللہ بن صفوان تابعی نے کہا اللہ کی قسم یہ وہ لشکر نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایک قریشی آدمی کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کریں گے کیونکہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، اور جب وہ بیدہ میں پہنچیں گے تو سب دھنس جائیں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں مقابلہ دیکھنے کے لیے تو ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان میں اس ارادے سے آنے والے، مجبوراً آنے والے اور سفر کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں ہلاک کر دیا جائے گا، پھر روز قیامت وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ نوٹ: قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کے لیے پیش قدمی کرے گا مگر وہ سارا کا سارا زمین میں دھنس جائے گا۔ اس لشکر کی بیت اللہ کی طرف پیش قدمی کا سبب ایک آدمی ہوگا جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر بیت اللہ میں پناہ لے گا۔ دوسری احادیث و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے۔ جب مطلوبہ شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو تھوڑے بہت ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ کچھ لوگ مجبوراً اس لشکر کے ہمراہ چلیں گے، کچھ ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے آ جائیں گے اور کچھ ان کے راستے میں موجود بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے آئے ہوں گے، جبکہ باقی لشکر باغرض جنگ آیا ہوگا مگر ان سب کو ایک جنبش میں زندہ درگور کر دیا جائے گا، پھر روز قیامت ہر ایک کو اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لشکر کا حصہ بنانے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ 62 ایک قحطانی حکمران ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قحطان سے ایک آدمی نکلے گا جو لوگوں کو اپنے عصا سے ہانکے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ محمد بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں قریش کے ایک وفد کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عنقریب قبیلہ قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی شان حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا اما بعد، مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو کتاب اللہ میں ہے نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ایسے لوگ جاہل ہیں، لہٰذا تم ایسے اختلافات سے گریز کرو جو تمہیں گمراہ کرنے کا سبب ہو۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ یہ امر خلافت قریش میں رہے گا، جو کوئی ان قریشیوں سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا مگر جب تک وہ قریشی دین کو قائم رکھیں گے۔ نوٹ: قحطانی آدمی کا خروج جو لوگوں پر بادشاہت کرے گا قیامت کی ایک نشانی ہے۔
وہ قحطانی اپنے ڈنڈے سے لوگوں کو ہانکیں گے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ حاکم نافرمانوں اور بیگاؤں کو اپنی لاٹھی سے سیدھا کر دے گا اور ان پر سختی کر کے امان و امان قائم کرے گا، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ اس کے حکم پر لبیک کہیں گے اور اس کی اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کریں گے۔ یہ ایک نیک بادشاہ ہوگا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک قحطانی آدمی ہوگا اور تمام قحطانی سلے لوگ ہیں۔ اس نشانی کا واقعہ ابھی تک نہیں ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خروج قحطانی پر انکار کیوں کیا، اس کے کیا جواب دیے گئے ہیں۔ مثلاً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کی ابتدائی دور میں ظاہر ہوگا، جبکہ اس کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا، جب تک قریشی دین کو قائم رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے خلافت قائم رکھیں گے۔ لہٰذا قریشیوں کی خلافت میں دین قائم تھا، مگر جب یہ دین قریشیوں سے نکل گیا اور خلافت پارا پارا ہوگی تو قحطانی کا ظہور قریب الممکن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے انکار کیا کہ مبادا کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ خلافت غیر قریشیوں کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ قحطانی امیر خلافت عالمیہ قائم نہیں کرے گا، بلکہ کسی مخصوص علاقے میں اسلامی امارت کا نفاذ کرے گا۔ قحطانی اور جہاں نامی بادشاہ الگ الگ شخصیت ہوں گی۔ 63 ایک جہاں نامی بادشاہ ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن رات ختم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ غلاموں میں سے ایک آدمی جیے جہاں کہا جائے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ نوٹ: جہاں نامی بادشاہ کا ظہور قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ آدمی قحطانی نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور ہوگا، اس لیے کہ یہ غلاموں میں سے ہوگا اور قحطانی شخص آزاد ہوگا، چونکہ قحطانی یمن کے حمیر، ہمدان اور کندا وغیرہ قبائل کی طرف منسوب ہے جن کا آزاد ہونا مسلم ہے۔ اس نشانی کا ظہور تاحال واقع میں نہیں آیا۔ جہاں نامی بادشاہ اہل حل و عقد اور شورا کا منتخب نہیں ہوگا بلکہ از خود مسلط ہو کر حکمران بن بیٹھے گا۔ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ سارے مسلمانوں یا ساری زمین کا بادشاہ بن جائے گا، بلکہ کسی مخصوص علاقے میں مخصوص افراد۔ اغلب گمان ہے کہ اہل عرب کا بادشاہ بن جائے گا۔ مقصود یہ ہے کہ قریش کا رعب اور دبدبہ اور احترام و مرتبہ جاتا رہے گا اور دوسرے لوگ حتیٰ کہ غلام قسم کے لوگ حکومتیں سنبھالنے شروع کر دیں گے۔ 64 حیوانات اور جمادات انسان سے ہم کلام ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے گفتگو کریں گے اور آدمی کا کوڑا اور اس کے جھوٹے کا تسمہ بھی اس سے باتیں کرے گا، نیز آدمی کی ران اس سے اس کے اہل خانہ کی نقل و حرکت سے آگاہ کرے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیا نے ایک بکری پر حملہ کی اور اٹھا کر چلتا بنا۔ چرواہے نے بھیڑیا کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ بھیڑیا اپنے انداز میں بیٹھ کر کہنے لگا، تجھے اللہ کا خوف نہیں کہ تو مجھ سے ایسا رزق چھین رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میرا مقدر ٹھہرا رکھا ہے۔ چرواہا نے تعجب بھرے انداز سے کہا، بھیڑیا اور مجھ انسان کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیا نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات کی خبر نہ دوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یثرب مدینہ میں لوگوں کو ماضی کی باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر چرواہا فوراً بکریاں ہانکتا
مدینہ جا پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، آدمی کا کوڑا اور جھوٹے کا تسمہ اس سے ہم کلام ہوگا، علاوہ ازیں اس کی رانی سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر ہونے والی باتوں سے باخبر کرے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی چرواہا یہودی تھا اور اس واقعے کے بعد ایمان لے آیا۔ مذکورہ واقعہ بالاختصار بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ اس عجیب و غریب واقعہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حیران ہو کر سبحان اللہ پکارنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ انور کر کے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کھیتی باڑی کے لیے گیا ہانک رہا تھا تو اچانک اس پر سوار ہو کر اسے مارنے لگا۔ گائے نے کہا کہ ہمیں اس سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس پر لوگ تعجبانہ انداز میں سبحان اللہ پکارنے لگے، کیا گائے گفتگو کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نوٹ: حیوانات اور جمادات کا انسانوں سے ہم کلام ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حیوانات کا ہم کلام ہونا تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے، البتہ جمادات کا ہم کلام ہونا بھی ظاہر ہو کر رہے گا، جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پتھر اور درخت بول بول کے کہیں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ اس کو قتل کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ حیوان بھی گفتگو کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے تو ایمان ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو قوت گوئی بخشی ہے، وہ جب چاہے حیوانات اور جمادات کو بھی قوت گوئی بخش سکتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video. So stay tuned with us. تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔